नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज़ के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम बात करेंगे कि फजलुर रहमान की गिरफ्तारी का मामला क्या है, इस्लामाबाद के एक बंगले में क्या कुछ होता रहा। इस पूरी सूरत हाल से जुड़ी जो 3 नई और ताज़ा तरीन फुटेजेस सामने आई हैं, इन फुटेजेस में क्या धमाका खेज इंकशाफात किए गए हैं, तहरीके अदम एतमाद पर क्या बड़ा सरप्राइज आया है और एक ताकतवर शख्सियत ने अदम एतमाद पर क्या 2 फैसला कुन इंकशाफात किए हैं। हमारे जिन दोस्तों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे हम कहेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें अहम मालूमात बर वक्त मिलती रहें। अब वापस आते हैं आज के मौजू पर, यानी फजलुर रहमान की गिरफ्तारी का मामला क्या है और एक ताकतवर शख्सियत ने अदम एतमाद पर क्या फैसला कुन इंकशाफात किए हैं। सबसे पहले आपको एक ब्रेकिंग न्यूज़ से आगाह करते हैं, एक ताज़ा तरीन खबर से आगाह करते हैं। ये एक ऐसी खबर है जिसमें कुछ नए इंकशाफात किए गए हैं, कुछ नए नुकात सामने लाए गए हैं और 3 नए हकायक ऐसे सामने लाए गए हैं जो इससे पहले मंजर आम पर नहीं आए थे, लेकिन अब इन नए नुकात और नए हकायक की पहली मर्तबा बाज़ाब्ता तस्दीक की गई है। और इस खबर का ताल्लुक बराह रास्त फजलुर रहमान से भी है। यही खबर वज़ीर आज़म इमरान खान से भी जुड़ी है और तहरीके अदम एतमाद से जुड़ा एक बहुत बड़ा सरप्राइज भी इसी खबर के मुतल्लिक है। तो मामला यह है कि अब एक इंतहाई पुरस्कार शख्सियत पहली मर्तबा सामने आई है और इस शख्सियत की एक ख़ास किस्म की वीडियो भी अब मंजर आम पर आ चुकी है। इस वीडियो को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स यानी फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर 30 लाख से ज़ायद मरतबा देखा जा चुका है। इसी वीडियो को 1 लाख से ज़ायद मरतबा शेयर किया गया है और इस वीडियो पर 20 लाख से ज़ायद मरतबा कमेंट्स भी किए गए हैं। ये एक ऐसी वीडियो है जिससे तहरीके अदम एतमाद के मामले का पूरा रुख तब्दील होकर रह गया है। अब ये वीडियो किस पुरस्कार शख्स की है उसके मुतल्लिक भी आपको बताते हैं और मुख्तसरन आपको ये भी बताते हैं कि 3 नई और ताज़ा तरीन CCTV फुटेजेस में क्या 2 बड़े इंकशाफात हुए हैं। तो मामला ये है कि अब हुकूमत के पास 3 नई CCTV फुटेजेस आई हैं। ये फुटेजेस इस्लामाबाद के रेड जोन में लगाए गए कैमरों से हासिल की गई, यानी वो रेड जोन जहां वज़ीर आज़म हाउस, वज़ीर आज़म ऑफिस, सुप्रीम कोर्ट, ऐवान सदर, पार्लियामेंट जैसी हसास इमारतें कायम हैं। और सबसे हसास और सबसे अहम बात यह है कि इसी रेड जोन में गैर मुल्की सफारत खाने भी कायम हैं और फ़ौज का एक बहुत ही ख़ास ब्रिगेड इस रेड जोन की हिफाजत पर मामूर होता है, जिसे 111 ब्रिगेड कहा जाता है। और अमूमी तौर पर यह ब्रिगेड रावलपिंडी कोर के नीचे काम करता है। अब इस रेड जोन और इसके अतराफ लगे कैमरों से मिलने वाली पहली फुटेज में ये देखा जा सकता है कि अंसारुल इस्लाम के कारकुनों ने बाकायदा एक वहाँ पर मश्क की, एक रिहर्सल की, यानी एक मुसल्ला जत्थे की तरह उन्होंने वहाँ पर एक ट्रेनिंग की। उसके बाद ये तंजीम एक मुसल्ला ग्रुप की तरह और एक बाकायदा फ़ौज की तरह वहाँ पर एक्ट करती रही। इस तंजीम के पास हथियार और इसके साथ साथ कंटेनर्स और जो खारदार तारे वगैरह हैं उनको हटाने के लिए औजार भी मौजूद हैं। और इस तंजीम के जो अरकान हैं वो फजलुर रहमान को किसी मुंतखब वज़ीर आज़म के तौर पर सलामी भी देते हैं और खाकी मायल रंग की बाकायदा एक वर्दी भी पहनते हैं और पहली मर्तबा इसकी फुटेज भी जारी की गई है। अब इस फुटेज में ये साफ नज़र आया है कि अंसारुल इस्लाम के ये जो जत्थे हैं ये किस तरह से रेड जोन में बड़ी बड़ी 4 व्हील गाड़ियों में दाखिल हुए। उसके बाद दूसरी फुटेज में 3 अजीब किरदारों को देखा जा सकता है और ये जो फुटेज है ये पार्लियामेंट लॉजेस के कैमरों से हासिल की गई। और इस फुटेज में ये नज़र आ रहा है कि जब सरकारी गार्ड्स ने, यानी पार्लियामेंट लॉजेस के जो सरकारी मुहाफ़िज़ हैं, उन्होंने अंसारुल इस्लाम के इन कारकुनों की जब शनाख्त पूछी
تو ان کارکنوں نے اپنی شناخت بتانے سے انکار کر دیا، اور یہاں یہ بھی ہو سکتا تھا کہ جو سرکاری محافظ تھے یا سرکاری گارڈز تھے وہ انصار الاسلام کے ان کارکنوں کو دہشت گرد بھی سمجھ سکتے تھے، اس دوران فائرنگ وغیرہ بھی ہو سکتی تھی۔ لیکن اس کے بعد ایک اور حیران کن واقعہ ہو گیا، اور وہ واقعہ یہ تھا کہ جے یو آئی کے 2 ارکان قومی اسمبلی، 2 MNAs گیٹ پر آئے، انہوں نے انصار الاسلام کے 10 کارکنوں کی انٹری کروائی، یعنی انہوں نے کہا کہ یہ ہمارے مہمان ہیں، آپ 10 کارکنوں کو اندر آنے دیں، لیکن اس دوران 50 ارکان جو کہ فوٹیج میں دیکھے جا سکتے ہیں وہ جتھوں کی صورت زبردستی پارلیمنٹ لاجز کے اندر داخل ہو گئے، اور اس کے بعد ایک اور فوٹیج میں یہ جتھے پارلیمنٹ لاجز کے برآمدوں میں اور کمروں کے جو باہر ہیں مسلح آپ کہہ سکتے ہیں، جس طرح سے کوئی جتھے گشت کر رہے ہوتے ہیں اس طرح سے گشت کرتے ہوئے بھی نظر آئے۔ اور ظاہر ہے کہ یہ پاکستان کی پارلیمانی تاریخ کا ایک سیاہ ترین لمحات میں سے ایک لمحہ تھا کہ پارلیمنٹ کے لاجز میں اس طرح کے مشتعل جتھے موجود ہوں۔ لیکن یہاں ایک اور انکشاف بھی ہو گیا، اور یہ جو انکشاف تھا یہ ایک تیسری تہلکہ خیز ویڈیو میں ہوا۔ اب یہ جو ویڈیو تھی اس میں دیکھا گیا کہ پولیس نے جب انصار الاسلام کے ان کارکنوں سے کہا کہ آپ پارلیمنٹ لاجز سے باہر آئیں، تو جے یو آئی کے جو دونوں MNAs تھے یعنی صلاح الدین ایوبی اور جمال الدین یہ سامنے آ گئے، اور انہوں نے خود کہا کہ ہمیں گرفتار کریں، ہم انصار الاسلام کے کارکنوں کو گرفتار نہیں ہونے دیں گے۔ پولیس نے ان دونوں MNAs سے یہ کہا، یہ فوٹیج میں دیکھا جا سکتا ہے کہ اگرچہ آپ نے ان جتھوں کو پارلیمنٹ میں بلا کر، پارلیمنٹ لاجز میں بلا کر غیر قانونی کام کیا ہے، لیکن اس کے باوجود ہم آپ کو گرفتار کرنے نہیں آئے، ہم اصل میں انصار الاسلام کے کارکنوں کے لیے یہاں آئے ہیں، مگر یہاں سے پولیس پر حملے شروع کر دیے گئے، اور کامران مرتضیٰ، صلاح الدین، جمال الدین اور انصار الاسلام کے جو کارکن ہیں انہوں نے کئی پولیس اہلکاروں کو زد و کوب کیا، اور ان فوٹیجز میں آغا رفیع اللہ بھی نظر آ رہے ہیں۔ بہرحال اب بات کرتے ہیں کہ فضل الرحمان کی گرفتاری کا معاملہ کیا ہے، اور آپ کو تحریک عدم اعتماد کے متعلق ایک طاقتور شخصیت کے 3 بڑے انکشافات سے بھی آگاہ کرتے ہیں، اور ساتھ ہی آپ کو مختصراً ایک انٹیلیجنس رپورٹ سے بھی آگاہ کرتے ہیں جو تحریک عدم اعتماد کے متعلق ہی ہے۔ تو معاملہ یہ ہے کہ اب حکومت کو ایک تازہ ترین انٹیلیجنس رپورٹ ملی ہے، اور یہ رپورٹ 17 ارکان قومی اسمبلی کی سرویلنس کے بعد تیار کی گئی۔ ان 17 ارکان کا تعلق PTI سے ہے، ان کی نگرانی کی گئی کہ یہ کہاں جاتے ہیں، کہاں سے آتے ہیں، کس سے ملتے ہیں، کہاں ٹائم سپینڈ کرتے ہیں، اور ان کے جو مالی امور ہیں وہ کس نوعیت کے ہیں، اور ان کی پوری سرگرمیاں چیک کرنے کے بعد یہ رپورٹ تیار کی گئی۔ اس سے پہلے 28 ارکان کے متعلق حکومت کو ایک رپورٹ ملی تھی جن سے اپوزیشن نے رابطہ کیا تھا، انہیں 17 سے 21 کروڑ روپے فی کس آفر کیے گئے تھے، لیکن ان میں سے کچھ ارکان ایسے تھے جنہوں نے خود حکومتی قیادت کو آگاہ کر دیا تھا کہ انہیں کیا لالچ دیا جا رہا ہے اور کس طرح سے 17 سے 21 کروڑ روپے کی آفر کی جا رہی ہے۔ دوسری جانب حکومتی ٹیموں نے اپنے 5 ناراض ارکان سے رابطے کر کے انہیں منا لیا تھا۔ یوں اب ناراض ارکان کی جو کل تعداد ہے وہ 28 سے کم ہو کر 17 کے قریب رہ گئی تھی، لیکن اس معاملے میں بھی ایک ڈرامائی موڑ ہے، اور وہ موڑ یہ ہے کہ یہ 17 ارکان PTI سے ناراض ضرور ہیں، اور اپوزیشن کی جو 9 رکنی کمیٹی بنائی گئی تھی اس 9 رکنی کمیٹی کے ارکان نے PTI کے ان ارکان سے ملاقاتیں بھی کی، ان کے ساتھ رابطے بھی کیے، انہیں بھی 17 سے 21 کروڑ روپے فی کس آفر ہوئی، لیکن اس انٹیلیجنس رپورٹ میں یہ نہیں کہا گیا کہ یہ ارکان بک گئے یا ان ارکان نے خود کو فروغ کر دیا۔ اس رپورٹ میں صرف یہ بتایا گیا
کہ ان ارکان سے اپوزیشن نے رابطے کیے اور ان کو کروڑوں روپے کی آفر کی گئی تھی۔ اب ان میں سے 11 ارکان ایسے ہیں جن کی حکومتی قیادت اور وزیر اعظم عمران خان سے باضابطہ ملاقات ہو گئی ہے، اور انہوں نے اپنے تحفظات تو پرائم منسٹر عمران خان کے سامنے رکھے، لیکن یہ کہا کہ ہم تحریک عدم اعتماد کے معاملے پر وزیر اعظم عمران خان اور تحریک انصاف کی قیادت کے ساتھ کھڑے ہوں گے، جبکہ دیگر جو 6 ارکان تھے ان میں سے 5 ارکان کے ساتھ بھی اب یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ حکومتی ٹیم بات کرے گی۔ تاہم نور عالم جو پشاور سے رکن قومی اسمبلی ہیں تحریک انصاف کے، ان کے متعلق یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ تحریک عدم اعتماد کے حق میں ہی ووٹ دیں گے، لیکن ان کے ایک ووٹ سے کسی قسم کا کوئی فرق نہیں پڑنے والا، کیونکہ اپوزیشن کو حکومت اور اتحادیوں کے کم سے کم 11 ارکان توڑنے ہیں، جو فی الحال ناممکن نظر آتا ہے۔ بہرحال اب بات کرتے ہیں کہ فضل الرحمان کی گرفتاری کا ایشو کیا ہے۔ تو معاملہ یہ ہے کہ ہم نے آپ سے جس پراسرار شخص کی ویڈیو کا ذکر اسی ویلاگ کے شروع میں کیا تھا، وہ شخص اصل میں انصار الاسلام کا سربراہ ہے، اور اس نے پارلیمنٹ لاجز میں گھسنے سے پہلے، یعنی انصار الاسلام کے کارکنوں کے پارلیمنٹ لاجز میں گھسنے سے پہلے ایک ویڈیو بھی جاری کی تھی، اور یہ ویڈیو پیغام اس طرح سے جاری کیا گیا تھا جیسے عموماً شدت پسند تنظیمیں کسی حملے سے پہلے اپنا کوئی ویڈیو پیغام جاری کرتی ہیں۔ حکومت نے اب یہ ویڈیو باقاعدہ ریلیز بھی کر دی ہے، اور اس میں دیکھا جا رہا ہے کہ انصار الاسلام کا یہ جو سربراہ ہے یہ ویڈیو جاری کر کے یہ بتا رہا ہے کہ ان کی تنظیم اس وقت کیا کرنے جا رہی ہے۔ اب اسی پوری سچویشن میں ایک انتہائی اہم شخصیت نے تحریک عدم اعتماد کے متعلق 3 بڑے انکشافات کیے۔ ایک میں جو انکشاف تھا اس میں یہ کہا گیا کہ پولیس کے پارلیمنٹ لاجز میں جو ایکشن تھا، اس سے پہلے 5 گھنٹے تک JUI کے ساتھ مذاکرات کیے گئے، اور ان مذاکرات میں JUI کی قیادت کو کہا گیا کہ انصار الاسلام کے ان کارکنوں کو پارلیمنٹ لاجز سے باہر نکالیں، اور کسی جتھے کو پارلیمنٹ لاجز کے اندر اس طرح سے گھسنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ جب انہوں نے یہ بات ماننے سے انکار کیا تو اس کے بعد پھر پولیس کو ایکشن لینا پڑا۔ دوسرا انکشاف یہ کیا گیا کہ ہمارے پاس تحریک عدم اعتماد کے متعلق چوتھی اور تازہ ترین انٹیلیجنس رپورٹ آ چکی ہے۔ اپوزیشن کے پاس 172 ارکان کسی بھی صورت پورے نہیں ہو رہے، اس لیے فضل الرحمان کو استعمال کرتے ہوئے پارلیمنٹ لاجز پر حملہ کروایا گیا اور پولیس پر تشدد ہوا۔ تیسرا انکشاف یہ کیا گیا کہ انصار الاسلام کے کئی ہزار کارکنوں کے گھروں پر تالے لگے ہوئے ہیں، اور وہ بھی پارلیمنٹ کی جانب آ رہے تھے، یعنی پورا تصادم کا ایک خوفناک قسم کا منصوبہ بنایا گیا تھا۔ چوتھا انکشاف ایک ایسے وقت میں کیا گیا جب فضل الرحمان نے یہ کہا کہ میں بھی انصار الاسلام کے جو کارکن ہیں ان کے ساتھ گرفتاری دوں گا۔ اب اس معاملے پر شیخ رشید احمد نے چوتھا نقطہ یہ اٹھایا کہ فضل الرحمان آپ جو بھی ہوں، آپ کو ہم پرائیویٹ جتھے اور ملیشیا رکھنے اور ان جتھوں کے ذریعے پارلیمنٹ لاجز اور پارلیمنٹ پر حملے کی اجازت نہیں دیں گے۔ آپ کسی بھی طور پر قانون سے بالاتر نہیں ہیں، آپ کو قانون ہاتھ میں نہیں لینے دیں گے، اور اگر آپ نے قانون ہاتھ میں لیا تو پھر قانون آپ کو ہاتھ میں لے لے گا، یعنی آپ کو گرفتار کر لیا جائے گا۔ اور اب وزارت داخلہ کے ذرائع کا کہنا یہ ہے کہ جس طرح انصار الاسلام کے کارکن اپنے گھروں پر تالے لگا کر جتھوں کی صورت میں اسلام آباد کی جانب روانہ ہو رہے ہیں، تو اس صورتحال میں اگر دوبارہ سے پارلیمنٹ کے حوالے سے کوئی گڑبڑ کی گئی تو فضل الرحمان کو نظر بند کیا جا سکتا ہے یا ان کو حراست میں لیا جا سکتا ہے، اور ان کی گرفتاری کی اور نظر بندی کی جو خواہش ہے یہ بھی پوری کر دی جائے گی۔ اگلے پروگرام تک کے لیے خدا حافظ۔